Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. May Allah keep you all safe and healthy. I am Sadaf Siddiq. I am once again with you to deliver the lecture on the second half of the first chapter, The Damned Human Race by Mark Twain. As you know that Mark Twain was an American writer. In this essay, he denied Darwinian theory of the ascent of man from lower to higher animal and presented a new theory of descent of man to the lowest of all animals. So let us revise some points before coming to the present lecture. To prove his claim true, he made many experiments in the London Zoological Garden and reached to the conclusion that human race is cruel, greedy. He collects wealth even more than his need. Then he found human race revengeful, sexual beast, vulgar, obscene, and so on. In today's lecture, you will see that how much damned human race is according to Mark Twain. He gives examples from the history to prove his point. Here in this passage, which we have to read today, he says about North American Indian that they were very cruel. He takes examples from the history and says that North American Indians plucked out the eyes of their prisoners. King of England, the King John, had beaten his nephew with red-hot iron to keep him away to take possession of his throne. Religious zealots in Middle Ages removed the skin of their captives alive and scattered salt on them to pain them. Another king, King Richard I, shut many Jew families in a tower and set fire to it, and they burnt there alive. So these were the cruel activities of man, due to which Mark Twain is forced to say that human race is a damned race. Mark Twain gives an example of his own time and says that an Englishman beat his mother mercilessly with the chair that she is about to die. On the other hand, a person stole 4 eggs of a bird, and the person who had beaten his mother was fined 10 rupees, and the person who stole the eggs of a bird was fined 40 shillings. So in this way, he attacks the lawlessness of the court, that they made wrong decisions and prove human race cruel and damned. Then in the next point, he describes that man is only species on the world that is very cruel. He inflicts pain for the pleasure of doing it. He gives pain to others and feels pleasure in it. Then he says that the cat kills the mouse, but it kills it at once and devours it. It never skins it or removes skins from his body. He again in the next passage says that man is the only species that wages war, kill thousands of people in no time. Other higher animals fight with each other individually, but they never kill the large number of animals at one time. So in this way, man is the cruelest, even the other than the other animals. So the war is the atrocity of atrocities, according to Mark Twain, mean the greatest cruelty on the earth which the man is done by man. Again, he says that man is the only animal that robs his helpless fellows of his country. Means man attacks upon other countries, grabs their land and feels pleasure in it. He kills and robs their country forcefully. Then he says that a man becomes slave of others and becomes slave and keeps slave others as a slave. As we are slave of someone,
from whom we take wages, and keep others as slave under ourselves and gives wages to them. As we see in our homes that in day-to-day life we keep maids to work at our houses, and we give them wages, and we sometimes cruel to them. So here I explain you something in Urdu, that इन मीडिया जैसे आप देखते हैं बहुत से आजकल जुल्म व सितम दिखाए जाते हैं कि घर में जो मुलाजमाएँ रखी जाती हैं या मुलाजिम रखे जाते हैं उन पर बहुत जुल्म करते हैं कुछ लोग। तो ये उन स्लेवरी जो है वो कहीं भी अलाउ नहीं है किसी भी रिलीजन में। एंड गॉड हैज़ मेड मैन फ्री, तो कोई किसी को ये इजाज़त नहीं है कि किसी को बॉन्डेज में रखा जाए, किसी को ग़ुलामी में रखा जाए। तो यहाँ फिर वो अटैक करता है ह्यूमन रेस पे कि मैन कीप्स अदर स्लेव्स एंड बिकम स्लेव्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट पैसेज में हमें उसकी बिटर सटायर उसका बिटर बहुत नज़र आता है। व्हेन ही सेज मैन इज़ द ओनली पैट्रियट, ही सेट्स himself apart in his own country under his own flag and sneers at the other nations, कि इंसान अपने आप को पैट्रियट कहता है, मुहिब्बे वतन कहता है, और इस सिलसिले में वो दूसरों से नफ़रत करता है। वो जो है दूसरों से इस तरह नफ़रत करता है कि वो अपने कंट्री को और अपने मुल्क को अच्छा समझता है और दूसरों को बुरा समझता है, और इस सिलसिले में बहुत सी किलिंग्स भी कर देता है। और वो ज़ुबानी तो कहता है कि मैं वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हामी है, लेकिन ये सिर्फ वर्बल उसके स्लोगन्स होते हैं। इन रियलिटी ही डज़ अगेंस्ट देम। नेक्स्ट पैसेज में फिर वो बहुत सटायर उसका बिटर नज़र आता है हमें। व्हेन ही सेज मैन इज़ द रिलीजियस एनिमल। तो मैं आपको सटायर की बात करते हुए पहले ये बता दूं कि सटायर क्या होता है। सटायर इज़ ए टेक्निक एम्प्लॉयड बाय राइटर्स टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज फुलिशनेस एंड करप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सोसाइटी बाय यूजिंग ह्यूमर, आयरनी, एक्सैजरेशन और रिडिक्यूल। तो सटायर के थ्रू राइटर की क्या कोशिश होती है कि वो जो ईवल्स हैं सोसाइटी को उनको पोर्ट्रे करे और उनको दूर करने की कोशिश करे। तो इस तरह से टायर क्या करता है कि फ़र्स्ट मेक्स पीपल लॉफ देन मेक्स देम थिंक, कि पहले तो लोग हंसें उस बात पर, लेकिन बाद में सोचने पर भी मजबूर हों कि वाकई अगर सोसाइटी में ये चीज़ पाई जाती है, बुराई पाई जाती है, तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ जब वो ये कहता है कि मैन इज़ द रिलीजियस एनिमल, ही इज़ द ओनली रिलीजियस एनिमल, ही इज़ द ओनली एनिमल दैट हैज़ द ट्रू रिलीजन, सेवरल ऑफ देम, ही इज़ द ओनली एनिमल दैट लव्स हिज नेबर एज हिमसेल्फ एंड कट्स हिज थ्रोट ऑफ हिज थियोलॉजी, इज़ नॉट राइट। अब यहाँ वो सटायरिकली कह रहा है कि हर इंसान अपने रिलीजन को बेहतर समझता है, एंड ही hated the other person's religion, and to correct him he kills him and cut their throat because he thinks that only his religion is right and others is wrong. तो इस सिलसिले में उसने एग्जांपल्स भी दिए हैं हिस्ट्री से कि सीजर्स जो रोमन एम्परर्स होते थे उन्होंने रिलीजियस डिफरेंसेस की बुनियाद पर बहुत सी किलिंग की, बहुत से लोगों का खून खराबा किया। इंक्विजिशन एक तहरीक थी रोमन कैथोलिक चर्च की। दे आल्सो किल्ड मैनी पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। फिर इंग्लैंड की एक क्वीन गुजरी है, क्वीन मैरी, जिसको कि क्वीन ब्लडी मैरी के नाम से भी याद किया जाता है, बिकॉज शी डिड मैनी किलिंग इन हर टाइम। शी रिमेन्ड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड from 1553 till her death. In the 16th century she was the queen of England. She was Roman Catholic and she burnt the Protestants due to the difference of religion. तो ये इंसान जब रिलीजियस बेस पे किसी को किलिंग करता है तो ये किसी भी रिलीजन में अलाउ नहीं है कि इनोसेंट पीपल को मार कर उनका रिलीजन दुरुस्त किया जाए। तो इसलिए ये भी एक रॉन्ग एक्ट है, बल्कि
پریچنگ کے تھرو اور لو کے تھرو اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم کسی کو جان سے مار کر اس کا ریلیجن درست کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی رائٹر پھر اس ہیومن ریس پہ ایک اٹیک کرتے ہوئے اسے رانگ ایکٹ قرار دیتا ہے، اور ہیومن ریس کو ڈیمڈ ریس کہتا ہے کہ وہ یہ اتنا ظالم ہے، انسان کے ریلیجن کے نام پر دوسروں کا قتل و غارت گری کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مین اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ از اے ریزننگ اینیمل، یعنی وہ عقل رکھتا ہے، سچ از ہز کلیم۔ آئی تھنک اٹ از اوپن ٹو ڈسپیوٹ، انڈیڈ مائی ایکسپیریمنٹس ہیو پروون ٹو می دیٹ ہی از ان ریزننگ اینیمل، نوٹ ہز ہسٹری ایز sketched ابو۔ تو وہ کہتا ہے کہ انسان عقل مند اپنے کو آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ وہ عقل مند ہے، کیونکہ میں نے جو بھی ایکسپیریمنٹس کیے ان سے پروو ہوا ہے کہ وہ بالکل عقل نہیں رکھتا، ان ریزننگ اینیمل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ہسٹری نوٹ کر لیں جو اوپر میں نے پیش کی ہے، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بالکل ان ریزننگ اینیمل ہے۔ تو نیکسٹ پیسج میں بھی اس نے اسی کی اگزامپل دی ہے کہ ان ٹروتھ مین از انکیوریبلی فولش، simple things which the other animals easily learn, he is incapable of learning. Among my experiments was this. In an hour, I taught a cat, a dog to be friends. I put them in a cage. In another hour, I taught them to be friends with a rabbit. In the course of 2 days, I was able to add fox, a goose, a squirrel, and some doves. Finally, a monkey. They lived together in peace, even affectionately. اب اس نے اپنا ایکسپیریمنٹ یہاں پیش کیا ہے کہ اس نے کچھ جانور لیے، ان کو ایک کیج میں ڈالا، تو ان کو ایک دوسرے سے دوستی کروا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے اور بڑے فرینڈلی رہنے لگے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر اس نے اپنا یہی ایکسپیریمنٹ ہیومن ریس پر کیا۔ اس نے ڈفرینٹ ریسز کے کچھ لوگوں کو لیا، جس میں کیتھولکس تھے، کرسچنز تھے، اسکاٹش تھے، اور کچھ جو تھے ترکس تھے، آرمینین تھے، میتھوڈسٹ تھے، بدھسٹ تھے، برہمن تھے۔ یہ سارے لوگوں کو لے کر اس نے اسی طرح جس طرح جانوروں کو ایک کیج میں بند کیا تھا، ان کو بھی ایک کیج میں بند کر دیا، اور ریزلٹس اس نے کیا دیکھے کہ دا کیج آف ہائر اینیملز واز آل رائٹ۔ ہائر اینیملز وہ دوسرے اینیملز کو کہتا ہے، جیسے ہمیں شروع سے پتہ ہے کہ انسان سے بہتر جو جانوروں کو کہہ رہا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہائر اینیملز کا جو کیج تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، سارے خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ بٹ ان دا ادر دیر واز بٹ اے کیوس آف گوری اوڈس اینڈ اینڈس آف ٹربنز اینڈ فیزیز اینڈ پلیٹس اینڈ بونز اینڈ فلیش، ناٹ اے اسپیسیمن لیفٹ الائیو۔ دوسرے میں اس نے کیا دیکھا، جو انسانوں والا کیج تھا، کہ گوری کا مطلب ہوتا ہے وائلنس اینڈ بلڈ شیڈ، کہ وہاں بہت بلڈ شیڈ ہوا تھا، ٹکڑے پڑے تھے پگڑیوں کے، ٹربنز کے، فیس ٹوپی کو کہتے ہیں، ہڈیاں پڑی تھیں، گوشت پڑا ہوا تھا، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، تو سارے کے سارے ایک دوسرے کو مار کر ختم کر چکے تھے۔ اور وہ آخر میں وہ سٹائریکلی کہتا ہے کہ دے کیریڈ دا میٹر ٹو اے ہائر کورٹ، وہ اپنے مسئلے کو ہائر کورٹ میں یعنی اللہ کی عدالت میں لے گئے تھے۔ تو یہ سارا کہتے ہوئے اب وہ کیا کہتا ہے کہ انسان ایسا کیوں ہے، ہیومن ریس ایسی کیوں ہے، تو اس نے جب یہ ایکسپیریمنٹس کے تھرو کچھ ریزلٹس دیکھے، تو اس نے کہا کہ انسان میں مین ہیز سم ڈیفیکٹ، ان بورن ڈیفیکٹ ان ہم، اینڈ دیٹ ان بورن ڈیفیکٹ از ہز مورل سینس، یعنی اس میں پیدائشی کوئی خامی ہے، اس کی بناوٹ میں کوئی خامی ہے، اور اس کو وہ نام دیتا ہے مورل سینس کا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی خامی ہے جو کہ انڈسٹرکٹیبل ہے، انریڈیکیبل ہے، جو کہ نہ ختم کی جا سکتی ہے نہ مٹائی جا سکتی ہے۔ اور یہ مورل سینس کیا ہوتی ہے؟ ان فیکٹ دا مورل سینس از دا ایبلٹی ٹو ڈسٹنگوش بٹوین گڈ اینڈ ایول۔ مورل سینس تو ہم کہتے ہیں کہ جس انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں عقل ہے، احساس ہے صحیح اور غلط کا، اس کو مورل سینس کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس نے یہاں بھی کرٹیسزم کیا ہے اس کی مورل سینس پہ، کہ مورل سینس کی وجہ سے وہ ساری برائی کرتا ہے، کیونکہ جانوروں میں مورل سینس نہیں ہوتی، اس لیے ان میں اتنی برائیاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ آفٹر ایکسپیریمنٹیشن
ان میں جو کچھ دیکھا اس نے تو برائیاں نہیں دیکھی، اس میں اتنی غلطیاں نہیں دیکھی، اس میں لڑائیاں جھگڑے اور مار دھاڑ نہیں دیکھی. تو اس نے کہا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مورل سینس ہی ہے جو انسان کو اس کے لوئسٹ پلیس پہ لے گئی ہے. اگر یہ مورل سینس نہ ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ وداؤٹ اٹ مین کوڈ ڈو نو رانگ. اگر یہ نہ ہوتی مورل سینس تو انسان کوئی غلطی نہ کرتا. ہی وڈ رائز ایٹ ونس ٹو دا لیول آف دا ہائر اینیمل. تو وہ ایک دم ہائر لیول کو چھو سکتا تھا، ہائر لیول پر پہنچ سکتا تھا اگر مورل سینس نہ ہوتی. تو یہ بہت ہی بیٹر اس کا کرٹیسزم ہے ہیومن ریس پر کہ ہیومن ریس مورل سینس رکھنے کے باوجود اگر ایسا کچھ کر رہے ہیں دین دے آر ورسٹ آف آل دا کریشنز آف دا گاڈ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر مورل سینس اس میں ہے تو وہ تو ایک بیماری سے بھی بری ہے. نیکسٹ پیسج میں وہ کہہ رہا ہے، ایگزامپل دے رہا ہے ریبیز کی. ریبیز ہوتی ہے ایک ڈیزیز جو کہ ڈاگ بائٹ سے ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاگ بائٹ سے جو ریبیز ہوتی ہے اس میں ایک انسان اس طرح میڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی فیلو بینگس کو کاٹنے لگتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس میں ایک خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن مورل سینس سے تو بہت ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں انسان میں کہ وہ اپنے سارے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنے جیسے ساتھیوں کو لوٹتا کھسوٹتا ہے، مارتا ہے، ان سے چیزیں چھینتا ہے، ان کا کوئی احساس نہیں کرتا. تو مورل سینس جو کہتا ہے یہاں کنکلوڈ کرتا ہے کہ ریبیز سے بھی بری ہے، سب بیماریوں سے بھی بری ہے. تو وہ کہتا ہے ریبیز از این انوسینٹ ڈیزیز کمپیئر ٹو دا مورل سینس. تو یہاں اس نے یہ کریٹیسائز ہی کیا ہے کہ ریبیز بھی اچھی ہے مورل سینس سے. تو پھر مورل سینس نے ہی انسان کو اس کے لوئسٹ پوزیشن پہ پہنچایا ہے اس کے نزدیک. اب یہ سارا ڈسکشن اس نے کرنے کے بعد آخر میں کہا اینڈ سو آئی فائنڈ دیٹ وی ہیو ڈسینڈیڈ اینڈ ڈی جنریٹڈ. آخر میں اس نے کہا کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وی ہیو یعنی ہیومن ریس ڈسینڈیڈ اینڈ ڈی جنریٹڈ نیچے ہی ہوتے گئے ہیں، اپنے درجات اس کے کمتر ہی ہوتے گئے ہیں، تنزلی کا شکار ہوتے گئے ہیں فرام سم فار اینسیسٹر کہیں دور کے بااجداد سے. سم مائکروسکوپک ایٹم کسی چھوٹے سے ذرے سے جو کہ کہیں ہوا میں گھوم رہا تھا، ڈراپ آف واٹر پانی کے قطرے کی طرح، انسیکٹ بائی انسیکٹ، پھر وہ یہاں تک کہ انسان نیچے ہوتا ہوا کمتری پہ ہوتا ہوا ایک کیڑا بنا، کیڑوں سے آگے جانوروں سے آگے وہ پھر رینگنے والا کیڑا بنا، اور پھر نیچے آتے آتے وہ کم ترین درجے پر پہنچ گیا اور سب سے باٹم سٹیج آف ڈیولپمنٹ پر پہنچ گیا. باٹم کہتے ہیں تہہ پر، سب سے نچلی سطح پر. نیمیبل ایز دا ہیومن بینگ، جس کو نام دیا گیا ہیومن بینگ کا یعنی انسان کا. بلو اس نتھنگ، اور یہ سب سے اس کی جو ہے چبھتی ہوئی بات ہے یہاں کہ ہم سے نیچے کوئی نہیں ہے، یعنی ہیومن ریس از دا مینسٹ آف آل، ورسٹ آف آل، ڈیمڈ آف آل، اینڈ دیئر از نتھنگ بلو اس. تو انسانی ریس جو ہے، ہیومن ریس جو ہے سب سے کم ترین ہے، اس سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس درجے پر وہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگ اتنا ڈی جنریٹ اس نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیا ہے کہ وہ اس سے نیچے اب کوئی بھی نہیں بچا. یہ سارا تھا چیپٹر جو ہم نے ڈسکس کیا. یہ تھے مارک ٹوین کے ویوز جو ہم نے پڑھے ہیومن ریس کے بارے میں. لیکن اب ہم اس کو اگر کریٹیکلی ایویلیویٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارک ٹوین از ناٹ ٹوٹلی ٹرو ان ہز assertion that man is cruel, man is greedy, man is vulgar, man is obscene, and man kills the others, and man is only a fighting animal, and man is only revengeful. یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں ہے سوسائٹی میں. But he only portrays the negative side of life. He left the positive side altogether. اس نے بالکل ہی پازیٹیو سائڈ کو ٹچ نہیں کیا. مے بی ہی پاس تھرو سچ سرکمسٹانسز کہ وہ اتنا نیگیٹیو ہو گیا ہے اور اس کی اپروچ اتنی پیسمسٹک ہو گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی سوسائٹی میں صرف برے لوگ ہی پائے جاتے ہوں اور اچھائی بالکل ختم ہو گئی ہو. اگر اچھائی نہ ہو تو یہ پائٹی نہ ہو، پائس پیپل نہ ہو، لو نہ ہو تو یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی. یہ تو کب کی ختم ہو گئی ہوتی آفٹر دا فیو ڈیز آف اٹس کریشن. وداؤٹ لو، وداؤٹ کیئر دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی ہے، امپاسبل ٹو ایگزسٹ.
تو پھر ہم تھوڑا اس پہ غور کرتے ہوئے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں اس کے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ صرف وہ نیگیٹو سائڈ آف ہیومن ریس کو دکھاتا ہے اور پازیٹیوٹی کو نہیں دکھاتا. جیسے ہم دیکھیں تو ہمیں تو بہت پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے, لو بھی نظر آتا ہے, کیئر بھی نظر آتی ہے. بہت سے ہیومن بینگز ہیں جو کہ ہیومنٹیرینز ہیں اور سیکریفائی انہوں نے کی ہیں اپنی لائفز فار دا سروس آف ہیومینٹی. جیسے ہم اس کی ایگزامپلس لے سکتے ہیں, مدر ٹیریسا تھیں, اور پھر وہ فلورنس نائٹنگیل. اور ادھر اپنے پاکستان میں ہم دیکھیں تو عبدالستار ایدھی کا نام سب سے بڑا, جنہوں نے اپنی ساری لائف جو ہے انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی. پھر انصار برنی کا بڑا نام آتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں بہت سے چیریٹی ہومز ملتے ہیں, آرفنیج ملتے ہیں, اولڈ ہومز نظر آتے ہیں. اور جو بھی سڈن کلیمٹیز ہوتی ہیں, جیسے فلڈ آ جاتا ہے یا ارتھ کویکس آ جاتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم, جیسے آج کل کرونا پرابلم چل رہا ہے, تو اس میں ہم بہت سے ہیلپنگ ہینڈز ہمیں نظر آتے ہیں جو مدد کر رہے ہوتے ہیں مشکل وقت میں ایک دوسرے کی. اور جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ کیئر کر رہے ہیں پیشنٹس کی. اور بہت سے مین لورز ہیں جو کہ انسانیت کے خیال رکھنے والے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیومن ریس کا صرف جو ہے ظالم ہی ہے, بلکہ گاڈ فیئرنگ بھی بہت سے ہیں جو کہ ایسے انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور انسان کا خیال رکھتے ہیں. تو یہاں پھر ہم مارک ٹوین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کے ویوز کو, اور اس سے ڈس ایگری کریں گے. تو یہاں ہم کریٹیکل ویوز کچھ دیں گے اس چیپٹر کے بارے میں, دیٹ ہی از اونلی گیونگ دا ون sided picture, the dark picture of human race, and he is not touching upon the bright side of human race, and he is not discussing the good side of human race, that how much they are caring, loving, and they are humanitarian and philanthropist in their life. یہ سارا ہمارا چیپٹر تھا فرسٹ, جس کو ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینٹ ویوز سے. اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. تو اس کی ایکسرسائز میں آپ کو 4 کوسچنز نظر آ رہے ہوں گے. فرسٹ کوسچن ہے, مین از یوزلی کالڈ دا ہائیسٹ اینیمل آن دا بیسس آف انٹیلیجنس, وٹ آر دا اسپیسیفک ٹریٹس دیٹ میک ہم دا لوئسٹ اینیمل فار ٹوین. اب یہ اس نے کہا ہے کہ ہائیسٹ اینیمل, جیسے ہم کہتے ہیں کراؤن آف دا کریشن, مین اشرف المخلوقات ہے اپنی ذہانت کی بنیاد پر. تو مارک ٹوین نے اس نے لوئسٹ اینیمل کیوں کہا. اب اس کے ہم یہاں سے چیپٹر میں سے اس کی ایگزامپلس نکالیں گے جو اس نے اس کے بتایا ہے کہ یہ کروول ہے, گریڈی ہے, ریونجفل ہے, وارئر ہے. یہ ساری ایگزامپلز اس طرح سے ہم اس کی کوٹ کریں گے کہ جس سے وہ مارک ٹوین کا یہ کہنا کہ ہی از دا لوئسٹ آف آل اینیملز پروو ہو جائے. تو اس طرح اس کا ہم آنسر دیں گے اور اس کی اسائنمنٹ پریپیئر کریں گے. سیکنڈ کوسچن ہے, ہاؤ ڈز ٹوین ٹرائی ٹو شاک دا ریڈرز, وٹ مائٹ بی ہز پرپز ان یوزنگ دس ٹیکنیک. یہ بھی آلموسٹ فرسٹ کوسچن جیسا ہی آنسر اس کا بنے گا کہ کس طرح وہ اپنی اس ٹیکنیک کے ساتھ شاک دیتا ہے ریڈر کو. تو اس کے سارے اس میں پوائنٹس آ جائیں گے. تھرڈ ہے, پوائنٹ آؤٹ سم آف دا ایگزامپلس آف پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ایٹراسٹیز ریفر ٹو دا ایسے بائی آتھر. ہیز ٹوین گون اوور بورڈ ہیئر, اور ڈز مین ڈیزروز دس اٹیک. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ بتائیں کہ کون سی ایگزامپلس ہیں پولیٹیکل اور ریلیجیس ایٹراسٹیز کی. یہاں ہمیں اس کو تھوڑا سا کنفائن کرنا ہوگا, صرف اس میں پولیٹیکل اور ریلیجیس ایٹراسٹیز جو بتائی گئی ہیں, کچھ پیسیجز ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں, تو وہی ہم نے یہاں لکھنی ہوں گی. اور یہاں پروو کرنا ہے کہ کیا مارک ٹوین حد سے بڑھ گیا ہے اس کو ان ایٹراسٹیز کو بیان کرتے ہوئے, یا واقعی ہیومن ریس اس اٹیک کی اس نے جو الزام دیا اس کی وہ حقدار تھی. تو یہ ہم نے 2 پوائنٹس کے تھرو اس کوسچن کو, اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے, پولیٹیکل اور ریلیجیس ایٹراسٹیز ڈسکس کرتے ہوئے. نمبر 4, دس ایسے واز ریٹن ان دا ارلی 1900s. از اٹ ٹرو ٹوڈے, ہیو پیپل امپرووڈ ان اے سینچریز ٹائم اور ناٹ. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ 1 صدی گزر گئی ہے اس ایسے کو لکھے ہوئے, تو کیا اس کے بعد آج کل لوگوں نے اس کو امپروو کیا, اپنے آپ کو کوئی بہتری لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں. تو اس کو بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے دونوں کا تو اسائنمنٹ بنانی ہے, اور اس طرح یہ ایسے ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا.
تو نیکسٹ ایسے تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹل نیکسٹ ایسے. اللہ حافظ.